तहरीक इंसाफ को पहली बार बड़ी फतेह नसीब हुई है। हुकूमत को बड़ा झटका लगा है, हुकूमत के वकला को बहुत बड़ा झटका लगा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस जहिया आफरीदी साहब खतरे में। पीटीआई के अंदर जो लड़ाई चल रही है वो बड़ी खतरनाक। फैसल ऑर्डर उस लेवल पर नहीं जा रहे जिस लेवल पर आ गए हैं शेर अफजल मरवत साहब। सलमान अकरम राजा साहब ने बड़ा शादियाने बजाए, डोंगरे बरसाए। इस जीत का कोई फायदा पॉलिटिकली पीटीआई ले सकती है, नहीं ले सकती। पाकिस्तान में नो डाउट टू पार्टी सिस्टम को तोड़ना एक बड़ी कामयाबी थी इमरान खान साहब की या प्रोजेक्ट इमरान खान साहब वालों की। मैं एक तवील सफ़र के बाद अभी इस्लाम कोट पहुंचा हुआ हूँ। मैं जा रहा हूँ नगर पार कर कारून झर, और वो तो मैंने आपको दिखाना ही है वीलॉग्स, अपने ट्रैवल लॉग्स, वो तो आप मेरे देखेंगे ही। लेकिन अभी क्योंकि सफ़र में भी था, साथ साथ काम भी करता आ रहा था, ख़बरें भी देखता आ रहा था, और कोशिश ये थी कि ज़रा सियासत से हट के बात हो, लेकिन सियासत पीछा नहीं छोड़ती। आप चाहे कहीं भी हो, चाहे आप थर में हो, चाहे आप चोलिस्तान में हो, पाकिस्तान या किसी भी मुल्क में, ज़ाहिर है सियासत के बग़ैर तो मामलात आगे नहीं बढ़ते। तो एक तो हुकूमत को बड़ा झटका लगा है, हुकूमत के वकला को बहुत बड़ा झटका लगा है। तहरीक इंसाफ को पहली बार बड़ी फतेह नसीब हुई है। अब देखना ये है कि 8 फरवरी को जो तहरीक इंसाफ को इतनी बड़ी जीत नसीब हुई थी, तो उसका जिस तरह कबाड़ा कर दिया था पीटीआई ने, तो क्या इसी तरह ही पीटीआई इस जीत का भी कबाड़ा करेगी, या फिर 26वीं आईनी तरमीम और उसकी शक्ल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस जहिया आफरीदी साहब ख़तरे में। यानी 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ चलेगी तहरीक, और अगर वो तहरीक कामयाब होती है तो फिर क्या जहिया आफरीदी साहब चीफ जस्टिस होंगे, और फिर क्या आइनी बेंचेस जो हैं वो बरकरार रहेंगे, या फिर ये जो जीत मिली है तहरीक इंसाफ को, ये इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकलवा लेगी, यानी जेल का फाटक खुलेगा या नहीं खुलेगा। तोड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन गंडापुर ने कहा हम जेल तोड़कर इमरान खान को रिहा करवा लेंगे अगर आज़ाद नहीं किया इमरान खान साहब को। एक तो इस मुद्दे पर बात करनी है। दूसरा, पीटीआई के अंदर जो लड़ाई चल रही है वो बड़ी ख़तरनाक। अब तो घर के भेदी ऐसी ऐसी लंका ढा रहे हैं, आप सुन लें। मैं कई बार गुजारिश कर चुका हुआ हूँ कि जब बोलेंगे शेर अफजल मरवत, फैसल ऑर्डर तो बोल ही रहे हैं ना, फैसल ऑर्डर, लेकिन उस लेवल पर नहीं जा रहे जिस लेवल पर आ गए हैं शेर अफजल मरवत साहब। क्या इमरान खान, क्या तहरीक इंसाफ, जिस लेवल के वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, मैं लफ्ज़ इल्ज़ाम का इस्तेमाल कर रहा हूँ जानबूझकर, क्योंकि वो जो बात कर रहे हैं ज़ाहिर है वो तहरीक इंसाफ में थे, और उनको नज़र आ रहा था कि जो ख़वातीन MNAs, सेनेटर्स, MPs बन रही हैं, जो वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उस बुनियाद पर बन रही हैं, तो उस वक्त वो आवाज़ बुलंद करते, उस वक्त बात करते। अब जब पार्टी से निकाले जा चुके हैं तो फिर वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर उनकी बात में वज़न है, जिस पर वो चीखो पुकार कर रहे हैं शहबाज गिल साहब, कि जी शहबाज गिल साहब ने इमरान खान के 2 मोबाइल्स उनके पास थे और उन्होंने कहीं और दे दिए, फैज़ हमीद को दे दिए। तो वो जो लड़ाई चल रही है उस पर भी मैंने बात करनी है, और एक किताब इमरान खान साहब पर या उनकी सियासत पर लिखी जा रही है, वो मैं अगले व्लॉग में, जहाँ मुझे मौका मिलेगा, क्योंकि इंटरनेट का भी इशू है, तो मैंने आपके साथ अगले व्लॉग में शेयर करनी है चीज़ें। अभी शेर अफजल मरवत, शहबाज गिल और तहरीक इंसाफ को जो जीत मिली है उस पर सलमान अकरम राजा साहब ने जो है वो बड़ा शादियाने बजाए, डोंगरे बरसाए। अब वो मैं बार बार कह रहा हूँ कि अब इस जीत का कोई फ़ायदा पॉलिटिकली पीटीआई ले सकती है, नहीं ले सकती। ये मुनसर है पीटीआई पर, और उससे भी ज़्यादा इमरान खान साहब पर, जो बिल्कुल मंजिल के करीब जाकर लात मार लेते होते हैं। बिल्कुल, मतलब कोई इसमें ढकी छुपी बात नहीं है। इमरान खान साहब की तहरीक, ज़ाहिर इमरान खान साहब एक क्रिकेटर थे, सियासत से दूर दूर तक का उनका ताल्लुक़ नहीं था। उनको कहा जाता था कि आप सियासत करेंगे, तो वो कहते नहीं जी मैं सियासत नहीं करूँगा। सियासत में आए, पार्टी बनाई, उसके बाद भी कहते थे मैं सियासतदान नहीं हूँ। हुकूमत मिली तो कहते मैं हुक्मरान नहीं हूँ, मैं तो भाई इक़दार ठीक करने आया हूँ, मैं आटे दाल की कीमतें कम करने नहीं आया, फिर अपने मुखालफिन को जेलों में डालूँगा। तो इमरान खान साहब की ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी वो थी वज़ीर आज़म बनना, और पाकिस्तान में नो डाउट 2 पार्टी सिस्टम को तोड़ना एक बड़ी कामयाबी थी इमरान खान साहब की या प्रोजेक्ट इमरान खान साहब वालों की। फिर उसमें जनरल्स के शामिल थे, जनरल पाशा से लेके जनरल हमीद गुल से लेके जनरल फैज़ हमीद तक, जनरल कंवर जावेद बाजवा तक बड़े बड़े जनरल शामिल थे। एक पूरा का पूरा एक सिलसिला है
سلسلہ عمرانیہ جس کو کہیں، جو عمران خان صاحب کو لانے والے تھے، تو وہ سارے کے سارے اس میں لگے ہوئے تھے، لیکن بہرحال کامیابی مل گئی۔ 2 پارٹی سسٹم، نواز شریف صاحب بھی اسی طرح آئے تھے نا، IJI بنایا گیا۔ پیپلز پارٹی کو کیوں اکیلے راستہ دیا جائے، یہ کہا تھا اس وقت جنرل حمید گل نے کہ ہم نے اس لیے IJI بنائی کہ پیپلز پارٹی بینظیر بھٹو تو سارا کچھ لے دے بیٹھی ہوئی تھی، تو وہ اکیلی پارٹی کا راستہ ہم نے روکنا تھا، ورنہ وہ خطرناک ثابت ہوتی ہمارے لیے، ظاہر جرنیلوں کے لیے۔ تو بہرحال عمران خان صاحب 2 پارٹی سسٹم کو توڑنے میں کامیاب ہوئے۔ PTI اس وقت ملک کی بڑی جماعت ہے، اور اگر ہم نمبر کے اعتبار سے دیکھیں تو نو ڈاؤٹ ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ کل یہ بات خرم دستگیر صاحب نے بھی کہی ہے۔ تو مسئلہ عمران خان صاحب کی اپروچ کا ہے۔ 8 فروری کو تمام تر پابندیاں، سختیاں، جو کچھ تھا، اس کے باوجود عمران خان صاحب نے جس کو کہا یہ میرا کینڈیڈیٹ ہے، لوگوں نے اس کو ووٹ ڈالا، وہ جیتا۔ لیکن پھر عمران خان صاحب کے پاس جو گولڈن چانس تھا کہ اس جیت کو مٹیریلائز کرتے ملک کے لیے، اپنے پارٹی کے لیے، اپنی سیاست کے لیے۔ میں نیگیٹو نہیں کہہ رہا، سیاست آپ کرتے، ووٹ لیتے، اس کے بعد آپ کہتے ہیں نہیں میں جیت گیا ہوں، آئیں بیٹھے میرے ساتھ بات کریں، بات کرنے کو تیار ہوں۔ وہ ہوتا ہے ایٹیٹیوڈ، وہ ہوتا ہے رویہ جو عمران خان صاحب کے اندر نہیں تھا۔ اب ایک چھوٹی سی جیت PTI کو بڑے عرصے کے بعد ملی ہے۔ لاہور اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں تحریک انصاف کے جو پینلز تھے حامد خان گروپ کے، ان کو لاہور اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں ملی ہے جیت۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس پر کہا کہ جی ہمیں بڑی فتح ملی ہے، اور لوگوں نے، وکلاء نے ہمیں جتوایا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وکلاء ہمیشہ جبر اور فسطائیت کے خلاف عوام کی آواز بنے ہیں۔ وکلاء کی اکثریت جو ہے وہ کبھی بھی دھونس اور مفاد کی سیاست کے تابع نہیں رہی۔ آج وکلاء کا ایک مخصوص گروہ فسطائیت کا ایجنٹ بنا بیٹھا ہے، شکست اس گروہ کا مقدر ہے۔ اب انہوں نے PTI نے کہا کہ جی اب ہم، یا جو جیتنے والے تھے انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف بھی نعرے لگائے، انہوں نے مطلب بڑے تابڑ توڑ قسم کی تقریریں بھی کی۔ اب میں نے جو آغاز میں کہا تھا کہ کیا یہ جو 2 بارس لاہور اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار میٹر کرتی ہیں دونوں، تو کیا ان بارس میں PTI کی جیت کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اب 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو تحریک عمران خان صاحب چلانا چاہتے تھے وہ تحریک اٹھ سکتی ہے، وہ کامیاب ہو سکتی ہے، اور وہ تحریک چیف جسٹس کو گھر بھیج سکتی ہے، منصور علی شاہ صاحب کو کرسی پر لا کر چیف جسٹس بنا سکتی ہے، اور عمران خان کو رہا کروا سکتی ہے؟ یہ سوال ہے، ہم سوال چھوڑ دیتے ہیں، جواب آپ کو معلوم ہوگا۔ جو میں نے ایک لمبی چوڑی تمہید باندھی تھی نا کہ یہ جیت 8 فروری کی جیت سے زیادہ بڑی جیت نہیں ہے۔ بہرحال ایک یہ معاملہ۔ اب دوسرا جو اپنا عمران خان تحریک انصاف کے اندر جو چل رہا ہے وہ بڑا کمال ہے۔ شیر افضل مروت صاحب نے آسمہ شیرازی صاحبہ کو دیا انٹرویو، اس میں انہوں نے ایک کہا کہ جی عمران خان صاحب کے جو 2 موبائل غائب ہو گئے تھے، سیالکوٹ کی بات ہے یہ، سیالکوٹ میں عمران خان صاحب نے ایک جلسہ کیا تھا، اور اس دوران پتہ چلا کہ عمران خان کے دونوں موبائل جو ہیں وہ چوری ہو گئے، اور یہ اناؤنس کیا تھا عمران خان صاحب کے اس وقت کے چیف آف اسٹاف شہباز گل صاحب نے۔ تو اس پر جو ہے وہ اپنے شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ جی وہ تو انہوں نے اٹھائے تھے، شہباز گل نے اٹھا کر فیض حمید کو دے دیے۔ تو اور دوسرا انہوں نے جو بات جو مجھے سمجھ نہیں آتی وہ یہ ہے کہ جی ان کو الیکشن کمیشن میں کچھ ان کے سورسز تھے تو انہوں نے ان کو باہر بھیجا، یہ بھی بات انہوں نے کہیں کی تھی۔ لیکن یہ بات شہباز گل صاحب والی بات، اس میں کوئی مطلب یقین کیا بھی جا سکتا ہے، یا اس کو شہباز گل کے اور شیر افضل مروت کے درمیان جو لڑائی چل رہی ہے اس کا ایک شاخسانہ کہا جا سکتا ہے۔ لیکن بہرحال شہباز گل کا کیریکٹر جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی اتنا شاندار کیریکٹر نہیں ہے، مطلب ان کا اپنا گرفتار ہونا، جیل میں جانا، جیل میں کھانستے رہنا، رونا، چیخنا، چلانا، پھر باہر جانا، اور پھر وہ جو لاہور ہائی کورٹ میں کھڑے ہو کے کہا تھا نا جٹ دا منڈا میں ہکتے کھاواں گا، تو ہکتے نہیں سی ہوتے، کھانس کے اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ لیکن بہرحال چلے گئے باہر، اب باہر جا کر پھر جٹ دا منڈا بن گیا وہ جی شیر افضل اپنا شہباز گل صاحب، ان کی مرضی ہے، ٹھیک ہے، گل ہیں، جٹ ہیں، بھائی ٹھیک ہے۔ اچھا، اب شیر افضل مروت صاحب نے ایک اور الزام لگایا جس پر میں نے بالکل بات نہیں کرنی، اور وہ الزام ظاہر اس طرح کا نہیں لگانا چاہیے۔ یہ وہ الزام ہے جو جاوید لطیف صاحب نے کسی زمانے میں مراد سعید پر لگایا تھا۔ یہ 2013 سے 2008 کی اسمبلی کے دوران دونوں کی لڑائی ہوئی تھی اچھی خاصی، اور جاوید لطیف صاحب نے ان پر ایک گندا الزام لگایا تھا
اور انہوں نے کہا تھا کہ اس طریقے سے یہ عمران خان صاحب کی خدمت کر کے وہ اپنا پہنچتے ہیں، وہاں پر پہنچے ہیں میں بنے. میں وہ الفاظ بھی دہرانا مناسب نہیں سمجھتا، میں نے آپ کو اشارہ دے دیا، آپ سمجھ گئے ہوں گے. اسی طرح کا الزام، سروسز کا الزام پھر لگایا گیا. پی ٹی آئی کے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ سلمان احمد صاحب، ان کے لیے کہا گیا کہ جی وہ وزیر اعظم ہاؤس میں عمران خان کو کچھ اور سروسز دیتے تھے. میں وہ بھی بات نہیں کر رہا، لیکن جو شیر افضل مروت کو شہباز گل نے کہا کہ جی ایک مسخرہ، جب وہ آسما شرازی صاحبہ کا انٹرویو، ایک مسخرہ اور دوسری حاجت. ایک تو یہ لوگ نا انتہائی غلیظ لوگ ہیں، گھٹیا لوگ ہیں، ان کو خواتین کا احترام نہیں آتا. آسما شرازی کا ایک باوقار خاتون ہے، بڑی پڑھی لکھی خاتون ہے، ایک بڑی دلیر صحافی ہیں. ان کے متعلق انہوں نے جو پروپیگنڈا کیا تھا جب یہ حکومت میں تھے، آج کل تو ان کو بڑا درد چڑھتا ہے نا کہ جی ہماری خواتین. تو آسما شرازی کے متعلق جو انہوں نے گفتگو کی تھی پوری کی پوری پی ٹی آئی نے، ٹرولز نے، اور عمران خان صاحب ان کی پیٹھ تھپتھپاتے تھے کہ زبردست، گڈ. کیونکہ آسما شرازی نے ایک آرٹیکل لکھا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی بشریٰ بی بی جو ہے وہ ان کی شہرت ہے. انہوں نے اشارہ دیا تھا، بیسیکلی نام نہیں لکھا تھا، اشارے تھے کہ شاید وہ بشریٰ بی بی کے متعلق کہہ رہی تھی، جادوگرنی یا جادو کرنے والے. ان کے خلاف گندا غلیظ پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں جی ایک مسخرہ اور ایک دوسری حاجن. الزام تو کوئی ڈھنگ کا بنا لیتا. اب ایسے کرو کیونکہ فیض حمید تمہارے مالکوں کے پاس ہے. وہ یہ فون والی بات جو 2 فون شیر افضل مروت نے کہا نا کہ انہوں نے فیض حمید کو دیا. فیض حمید تمہارے مالکوں کے پاس ہے، وہ دونوں فون لے کر ایک خود رکھ لو، ایک اپنی بہن کو دے دینا. اور ہاں، ان کے چارجرز جنرل فیض حمید کے گھر سے ضرور لینا، ورنہ کارکنوں سے مانگتے پھرو گے. یہ انہوں نے جو ہے وہ جواب دیا. لیکن شیر افضل مروت صاحب نے ایک اور بات کی ہے. شہباز گل گالم گلوچ پر میراثی آتے ہیں، اور کسی کو شک نہیں کہ میراثی کا خون آپ کی رگ رگ میں دوڑتا ہے. آپ کی عادات، آپ کی تاریخ، آپ کا طرز عمل ایک گندے خون کا حقیقی عکاس ہے. میں آپ کی جعلی تعلیمی اسناد کے بارے میں جانتا ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ نے اپنے لیے امریکہ کی زوج ویزا، پتہ نہیں زوج ویزا کیا ہوتا ہے، اپنے لیے امریکہ کا زوج ویزا کیسے حاصل کیا. پی ٹی آئی دور حکومت میں آپ کی خدمات کی بہت سی کہانیاں سناؤں گا. اپنی گدی کو مضبوط کرو. شیر افضل مروت نے یہ پھر جواب دیا. اب آپ اشارے سمجھ رہے ہیں کہ کتنا گند مچا ہوا تھا پی ٹی آئی میں، کون کیا کر رہا تھا نہیں کر رہا تھا. لیکن آپ نے پیپلز پارٹی سے پیٹریاٹس بنتے دیکھے ہوں گے، آپ نے مسلم لیگ نون سے ہم خیال بنتے دیکھے ہوں گے، آپ نے متحدہ قومی موومنٹ سے حقیقی بنتے دیکھی ہوگی. لیکن آپ نے کبھی بھی اس لیول کے الزامات نہیں سنے ہوں گے کہ جی فلاں سروس دے رہا تھا، فلاں سروس دے رہا تھا. یہ وہ جو پی ٹی آئی کے اندر رہنے والے لوگ ہیں، اور ان کے ساتھ اگر پرائیویٹلی آپ بیٹھ جائیں تو یہ توبہ توبہ توبہ، ایسی ایک دوسرے کی باتیں بتاتے ہیں کہ بندہ سوچتا ہے کہ یار یہ لوگ کس غلیظ ذہن سے سوچتے ہیں. یہ اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں، مطلب عجیب و غریب قسم کے ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہے ہوتے ہیں، جو الزامات کبھی بھی جہاں جنگیں ہوتی ہیں، جہاں ایک دوسرے کا خون کیا جاتا ہے، وہاں پر بھی اس لیول پر جا کر، یعنی خواتین کے اوپر آ کر الزامات نہیں لگائے جاتے. یہ اس طرف جا رہے ہیں. تو جیت جتنی مرضی پی ٹی آئی کو مل جائے، چاہے وکلا میں ملے، چاہے الیکشن میں ملے، چاہے کہیں بھی مل جائے، چاہے عدالت سے ملے، اس کا انجام آپ دیکھ رہے ہیں. یہ کس طرف جاتے ہیں لوگ، اور ان کی پارٹی کے لوگوں کی تربیت کیا ہے. جب پولیٹیکل تربیت نہ ہونا، یہ چند دانے ہیں نا دیگ میں سے، 1-2 دانہ کہتے ہیں نا، پوری دیگ تو چکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی نا، 1-8 دانہ بتا دیتا ہے کہ کیا ہے دیگ میں. تو یہ دانے ہیں چند جو آپ دیکھ رہے ہیں. تو بتائیں کہ سندھی میں کہتے ہیں کھمری ہے گھوڑو، کھوڑیے کے گھوڑو گمرو، کھوڑیے کے گھمرو. تو پورا کا پورا ٹبر دا ٹبر بھائی حالت ہے. اب جڑا پنو لال یہی ہوگا. تو یہ لوگ جیت بھی جائیں تو انہوں نے کوئی کامیابی حاصل نہیں کرنی. ہر جیت کامیابی نہیں ہوتی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.